अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम उर्दू ग्रामर का पोर्शन डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर हम तमाम जितने भी क्वेश्चन किसी भी पेपर के अंदर उर्दू ग्रामर से रिलेटेड होते हैं, चाहे वो पीपीएससी का पेपर हो, एनटीएस, ओटीएस, सीटीएस, तो इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर हम तमाम क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो इससे पहले आपने हमारे चैनल के ऊपर देखा होगा कि जितनी भी उर्दू से रिलेटेड जो बुक्स हैं, शायर, उनके नेम, उनके लक़ब, ख़ताब, वो सारी चीज़ें हमने ट्रिक्स के साथ छोटी छोटी सी वीडियो बना के आप लोगों के लिए बनाई हैं, तो आप लोग जाके देख सकते हैं उनको। तो सबसे पहले हम जो वर्ड देखते हैं उर्दू का, तो वो हरफ है। हमारे मुंह से निकलने वाली आवाज़ों को जिन इशारों से ज़ाहिर किया जाता है उन्हें हम हरूफ कहते हैं। तो हरूफ की उर्दू ज़ुबान में जो तादाद है वो 38 है, 38। और अगर इनमें 16 वो मरकब हरूफ भी शामिल कर दिए जाएं जो कि हे से मिलकर बनते हैं, तो इनकी तादाद 54 हो जाती है। तो जब ये वाले हरफ मिलते हैं, इनको हम ख़ास तरतीब में लगा देते हैं, तो इनसे हमारे पास लफ्ज़ बनते हैं, जैसा कि सीन, काफ, वाव और लाम, इससे मिलके स्कूल बनता है। इसी तरह बाकी आप घर देख लें, सेब देख लें, तो ये सारे क्या हैं जी, हरूफ से मिलके आगे लफ्ज़ बने हैं। और जब ये मुख्तलिफ़ अल्फाज या लफ्ज़ मिलते हैं तो इनसे मिलके आगे जुमला बनता है। तो जुमला में आप देख लें, जब मुख्तलिफ़ अल्फाज को एक ख़ास तरतीब से जोड़ कर लिखा जाए या पढ़ा जाए तो जुमला बन जाता है। तो जुमला अल्फाज का मजमूआ आप देख लें कि आज बहुत गर्मी है, ठीक है, जुमला अल्फाज का मजमूआ होता है। तो आज बहुत गर्मी है, अबीरा बहुत मेहनती लड़की है, बाज़ार से सब्ज़ी लाओ, तो ये सारे क्या हैं जी, जुमला हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद लफ्ज़ की इक़साम है जी, लफ्ज़ की दो इक़साम है, एक कलमा और दूसरी मुहम्मल। कलमा क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा हरूफ का मजमूआ जिसके कोई मानी हो, यानी कोई भी दो या दो से ज़्यादा अल्फाज जिसका कोई मानी हो, हमें पता चलता हो कि इसका कोई ना कोई मानी बनता है, इसका कोई ना कोई मतलब है, तो उसे हम क्या कहते हैं जी, कलमा। जैसा कि धूम, सच वगैरह, ये क्या है जी, कलमा में आता है। उसके बाद है मुहम्मिल, दो या दो से ज़्यादा हरूफ का मजमूआ जिसके कोई मानी ना हो, जैसा कि धूम धाम, मैल उसके बाद कुचैल, कलमा की इक़साम, सचमुच, तो कलमा ये की तीन इसमें आ इक़साम जाते है हैं। जी, इसम, फ़ेल और हरफ। इसम क्या होता है? किसी शख्स या जगह या चीज़ के नाम को हम कहते हैं। मिसाल के तौर पे किताब है, स्कूल है, लाहौर है, पेशावर है, दरिया है, समंदर वगैरह, तो ये सारे क्या हैं जी, इसम हैं। फ़ेल क्या होता है? जो किसी काम के करने या होने को ज़ाहिर करे। मिसाल के तौर पे आना, आता, आएगा, गया वगैरह, तो ये सारे फ़ेल हैं। उसके बाद हरफ क्या होता है? इसको कंप्लीट ऊपर डिस्कस किया गया, तो आपने ये समझ लिया होगा। तो ये नीचे मिसालें हैं, सदफ़ और अबीरा गाएंगे, तो इसमें इसम जो है ये सदफ़ और अबीरा हैं, और फ़ेल यहाँ पे क्या है जी, गाएंगे। उसके बाद हर्फ यहाँ पे और है, तो ये तीनों आपको मिल गए होंगे। बाकी की आप मिसालें यहाँ पे देख लें। उसके बाद हर्फ का इस्तेमाल क्या है जी, मेन जो आपका पीपीएससी से रिलेटेड टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो यहाँ से है, जिसमें हम हरफ का इस्तेमाल और हरूफ की इक़साम देखेंगे। तो हरूफ की यहाँ पे आपको 12 इक़साम नज़र आ रही होंगी, तो जिनमें सबसे पहले जो है वो हरूफ जार है। उसके बाद हरूफ अतफ़, हरूफ शरत, हरूफ निदा, हरूफ तासुफ़, हरूफ तशबिया, हरूफ अज़ाफ़त, हरूफ इस्तफ़हाम, हरूफ तहसीन, हरूफ नफ़रीन, हरूफ इल्लत और हरूफ बयान। तो इन सब को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। इनमें से एक के रिलेटेड ज़रूर पीपीएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा होता है। तो सबसे पहले हमारे पास है जी हरूफ जार। हरूफ जार जो है ये जुमले में एक इसम का दूसरे इसम के साथ ताल्लुक़ वाज़े करता है। मिसाल के तौर पे किताब मेज़ पर रख दो, मुसलमानों का अल्लाह पर भरोसा होता है, हम दरख्त के साए में बैठ गए। इन जुमलों में जो हरूफ हैं वो पर, के और मैं हैं, तो ये हरूफ जार हैं। हरूफ जार वो हरूफ होते हैं जो किसी इसम को फ़ेल के साथ मिलाते हैं, जैसा कि कागज़ और पेंसिल। तो इस जुमले में जैसे कि कागज़ और पेंसिल मेज़ पर रख दो, तो पर यहाँ पे क्या है जी, हरूफ जार है। उर्दू के हरूफ जार का, के, की, को, तक, पर, तो ये हरूफ जार हैं। हरूफ अतफ़, अतफ़ क्या होता है? जुमलों को मिलाने वाला या कलमों को आपस में मिलाने वाला। अल्लाह की नज़र में अमीर और गरीब बराबर हैं, फिर पहले बादल आए फिर बारिश हुई। इन जुमलों में हरूफ जो हैं यह हरूफ अतफ़ और फिर हैं। हरूफ अतफ़ वो हरूफ होते हैं जो
اسموں یا جملوں کو آپس میں ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ قلم دوات میز پر رکھ دو، ہنا کھانا کھا کر سکول گئی، تو ان جملوں میں اور کر حروف عطف ہے۔ اردو کے اندر جو حروف عطف ہیں اور نینز پھر بھی وغیرہ حروف عطف ہیں۔ حروف شرط کون سے ہوتے ہیں؟ جن کے اندر کوئی شرطیہ کلام ہو، شرطیہ جملہ ہو، شرطیہ حروف جن کے اندر ہوں، جیسا کہ وہ حروف جو شرط کے موقع پہ بولے جائیں، مثال کے طور پہ اگر وہ تیز چلتا تو پھر پہنچ جاتا، تو اس جملے میں اگر کیا ہے؟ حروف شرط ہے، ٹھیک ہے۔ اگرچہ، اگر، جوں جوں، چوں چوں، جس طرح، جب تک، تو یہ سارے حروف عطف ہیں جی۔ اس کے بعد حروف ندا۔ حروف ندا جو کسی اسم کو پکارنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ ارے بھائی ادھر آؤ، ارے تم کہاں جا رہے ہو، اف یہ کیا ہے، تو یہ حروف ندا ہیں۔ اس کے بعد حروف تعصب۔ حروف تعصب وہ حروف ہوتے ہیں جو افسوس یا تعصب کے موقع پہ بولے جاتے ہیں، مثال کے طور پہ غفلت کا شکار ہو گیا، افسوس، انسان غفلت کا شکار ہو گیا، تو افسوس یہاں پہ کیا ہے جی؟ حروف تعصب ہے۔ ہائے ہائے تم کیا کر رہے ہو، تو ہائے ہائے یہاں پہ کیا ہے؟ حروف تعصب ہے۔ اف تم آج بھی لیٹ ہو گئے، تو اف یہاں پہ حروف تعصب ہے۔ تو ان جملوں کے لیے جو ہم اس طرح کے ورڈ یوز کرتے ہیں اردو کے حروف تعصب، افسوس، صرف افسوس، ہائے ہائے، ہائے، واؤ، اف، تو یہ حسرت۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہے حروف تشبیہ۔ ایسے حروف جو ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں وہ حروف تشبیہ ہوتے ہیں، جیسے کہ وہ شیر کی طرح بہادر ہے، اس کے دانت موتی کی طرح خوبصورت ہیں، پانی برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہے، تو یہ یہاں پہ حروف تشبیہ، جیسے کہ آپ یہ نیچے دیکھ لیں کہ مانند، جیسے، کی طرح، تو یہ حروف تشبیہ ہیں۔ نیچے بھی حروف تشبیہ آپ دیکھ لیں۔ پھر اس کے بعد حروف اضافت۔ حروف اضافت کسی جملے میں ملکیت کو ظاہر کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، مثال کے طور پہ بلال کا گھر سکول کے قریب ہے، اس کی امی اسے پیار کرتی ہے، تو ان جملوں کے اندر کا، کے، کی کیا ہیں؟ حروف اضافت ہیں۔ حروف اضافت کو آپ نیچے بھی دیکھ لیں، یہ جو نیچے پوائنٹ آپ جو اس کی مزید ایکسپلینیشن دی گئی ہے وہ حروف ہوتے ہیں جو دو اسموں کے باہمی تعلق یا لگاؤ کو ظاہر کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی حروف استفہام۔ تو یہ سوالیہ جملوں یا سوالیہ موقع پہ جو بولے جاتے ہیں وہ حروف استفہام ہے۔ احسان تم کب بازار جاؤ گے، تم کب لاہور جاؤ گے، تم کب واپس آؤ گے، تو کب یہاں پہ کیا ہے؟ حروف استفہام ہے۔ اس کے بعد اردو کے اندر جو حروف استفہام ہے، کیا، کب، کون، کیوں، کہاں، کس کا، تو یہ سوالیہ جملوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے بعد حروف تحسین اور حروف نفرین۔ تو حروف تحسین جو ہم کسی کے لیے اس کی خوبصورتی یا اس کی تعریف کرنے کے لیے جو بولتے ہیں وہ حروف تحسین ہے، اور جو کسی سے نفرت کرنے کے لیے بولتے ہیں یا ملامت کرنے کے لیے وہ حروف نفرین ہے۔ تو نون سے نفرت آپ یاد کر لیں، اور تحسین جو خوبصورتی کے لیے یوز ہوگا۔ تو حروف تحسین وہ حروف ہوتے ہیں جو کسی چیز کی تعریف کے موقع پہ بولے جاتے ہیں، جیسا کہ سبحان اللہ، کتنا پیارا موسم، تو اس جملے میں سبحان اللہ کیا ہے جی؟ حروف تحسین ہے۔ پھر اس کے بعد اردو کے حروف تحسین کون سے ہیں؟ مرحبا، سبحان اللہ، شاباش، آفرین، خوب، بہت اچھا، واہ واہ کیا بات ہے، تو یہ حروف تحسین ہے۔ حروف نفرین ایسے حروف ہوتے ہیں جو نفرت یا ملامت کے لیے بولے جاتے ہیں، جیسا کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو کہ 1000 لعنت ہو، تو اس میں جو 1000 لعنت ہے وہ حروف نفرین ہے، نفرت کے موقع پہ بولے جاتے ہیں، جیسا کہ لعنت، 1000 لعنت، توف، پھٹکار، اخ تھو، چھی چھی، تو یہ سارے حروف نفرین ہیں۔ حروف علت۔ حروف علت وہ حروف ہیں جو کسی امر کے سبب ظاہر کریں، سچ بولو کیونکہ سچے کی ہر جگہ عزت ہوتی ہے یا ہر کوئی عزت کرتا ہے، محنت کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ، تو ان جملوں میں کیونکہ، تاکہ، یہ حروف علت ہیں۔ پھر اس کے بعد حروف علت یہ حروف ہیں جو کسی وجہ یا سبب کو ظاہر کریں، جیسے کہ کیونکہ، اس لیے، بریں، سبب، بنا، بریں، لہٰذا، پس، تاکہ، یہ سارے کہیں حروف علت ہیں۔ حروف بیان۔ آخر پہ حروف بیان ہے۔ ایسے حروف جو کسی وضاحت کے لیے استعمال کیے جائیں حروف بیان کہلاتے ہیں، جیسے استاد نے شاگرد سے کہا کہ سبق پڑھو، تو اس جملے میں کہ حروف بیان ہے، ٹھیک ہے۔ الفاظ، تو اس کے بعد جملہ ہے جی، الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے مطلب پوری طرح واضح ہو جائے۔ جملہ اور مومل کو ہم نے اوپر دیکھا ہے، تو وہ کیا ہوگا جی؟ جملہ، جیسے کہ بارش ہو رہی ہے، لالچ بری بلا ہے، کیا پرندے ہوا میں اڑتے ہیں، احسان ایک طالب علم ہے، ہم جھوٹ نہیں بولتے،
تو یہ اس میں آ جائے گا۔ جملے کی 3 اقسام ہیں، مثبت جملے، منفی جملے اور سوالیہ جملے۔ تو مثبت جملے وہ جملے ہوتے ہیں جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر کیا جائے، یعنی اس میں آپ کے منہ سے نہ نکلے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، بلکہ آپ ہر طرح سے یس سر ہاں یہی میں کروں گا، تو وہ مثبت جملے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ منفی وہ ہوں گے جس میں آپ انکار کر دیں کہ میں تو یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد سوالیہ وہ ہوں گے جس کے اندر آپ کسی سے کوئی سوال پوچھ رہے ہو کہ کیا آپ کل لاہور جاؤ گے، تو یہ سوالیہ میں آ جائے گا۔ تو سب سے پہلے مثبت جملے ہمارے پاس ہیں جس میں سورج چمک رہا ہے، ہم کھائیں گے، بارش تھم چکی ہے، تو یہ کیا ہے جی؟ مثبت جملے ہیں۔ منفی جملے جس میں ہم کسی کام کا نہ کرنا یا نہ ہونا ظاہر پائیں یا دیکھیں تو وہ منفی جملے ہوں گے۔ مثال کے طور پر مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، گرمی کم نہیں ہو رہی، ہم گھر نہیں جائیں گے، ہم کھانا نہیں کھائیں گے، تو یہ سارے منفی جملے ہیں۔ سوالیہ کون سے ہیں؟ جس جملے میں کوئی سوال پوچھا جائے اسے سوالیہ جملہ کہتے ہیں، یا سوالیہ جملے وہ کہلاتے ہیں۔ تم گھر کیسے جاؤ گے، تم دیر سے کیوں آئے، تم رات کو کہاں تھے، کیا احسان نے خط لکھا، کیا تو نے کام کیا، کیا تم لاہور جاؤ گے، تو یہ سارے کیا ہیں جی؟ سوالیہ جملے ہیں۔ اس کے بعد جو یاد رکھنے والی چیز ہے، کیا سوالیہ ہے، اور اکثر سوالیہ جملے کیا سے شروع ہوتے ہیں، لیکن کچھ اور بھی الفاظ ہیں جیسے کون، کون سا، کون سی وغیرہ، تو یہ بھی سوالیہ میں استعمال ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے جملے کے حصے۔ تو جملے کے 2 حصے ہوتے ہیں جس میں مسند اور مسند دالیہ۔ تو سب سے پہلے مسند دیکھیں۔ جملے کا وہ حصہ جو کسی چیز یا شخص کے بارے میں یہ ظاہر کرے کہ اس چیز یا شخص کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، یعنی وہ چیز کے بارے میں ہمیں کچھ نہ کچھ بتائے تو وہ مسند ہوگا۔ اس کے علاوہ جملے کا وہ حصہ جس کے متعلق کچھ ذکر کیا گیا ہو تو وہ مسند دالیہ ہوگا۔ جیسے کہ احسان اللہ خوش ہے، عبیرہ پڑھتی ہے، تو ان جملوں کے اندر خوش ہے اور پڑھتی یہ مسند ہے، اور مسند دالیہ یہاں پہ کیا ہے جی؟ عبیرہ ہے۔ اسم اور اسم کی اقسام، تو یہ آپ دیکھ لیں، اسم کیا ہوتا ہے؟ وہ کلمہ جو کسی شخص، جگہ یا چیز یا جاندار یا بے جان کے نام کو ظاہر کرے تو اسے ہم اسم کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ ایک طالب علم ہے، اس کا نام احسان ہے، وہ شہر میں رہتی ہے، شہر کا نام پشاور ہے، تو ان جملوں کے اندر طالب علم، احسان، شہر، پشاور، تو یہ سارے کیا ہیں جی؟ اسم ہیں۔ اس کے بعد اسم کی 2 اقسام ہیں، آپ نے پڑھی ہوئی ہیں، اسم نکرہ اور اسم معرفہ۔ اسم نکرہ کو اسم عام کہتے ہیں، اسی وجہ سے وہ کلمہ اسم عام ہوتا ہے جو کسی عام شخص، چیز یا جگہ کے نام کو ظاہر کرے۔ مثال کے طور پہ لڑکی، آدمی، استاد، قلم، درخت، شہر، ٹھیک ہے، دریا، تو یہ سارے کیا ہوں گے؟ اسم نکرہ ہوں گے۔ اور اگر اسی جگہ پہ لڑکی کی نام جگہ پہ ہم فاطمہ جناح ایک مخصوص نام ہے، آدمی کی جگہ پہ قائد اعظم کر دیں، استاد کی جگہ پہ علامہ محمد اقبال کر دیں، ٹھیک ہے، اسی طرح درخت کی جگہ پہ کوئی ایک خاص درخت کا نام دے دیں، شہر کی جگہ پہ لاہور کر دیں، تو یہ سارے ہمارے پاس اسم معرفہ آ جائیں گے جو خاص ناموں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ نیچے آپ مثالیں دیکھ لیں کہ اسم معرفہ کے اندر علامہ اقبال، اسلام آباد، قائد اعظم، مینار پاکستان، قرآن مجید، حجر اسود وغیرہ اسم معرفہ ہیں۔ اسم معرفہ کی 4 اقسام ہیں، اسم ضمیر، اسم موصول، اسم اشارہ، اسم علم۔ تو اسم ضمیر جو ہے جو کسی اسم کی جگہ پہ استعمال ہو، مثلا وہ، اسے، یعنی کہ اگر ہم لکھیں کہ عدنان لاہور جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس اس عدنان کی جگہ پہ اگر ہم کر دیں کہ وہ لاہور جاتا ہے تو وہ یہاں پہ کیا ہوگا جی؟ اسم ضمیر ہوگا۔ پھر اس کے بعد تم میرے ساتھ ان کے گھر گئے، وہ اچھے ہیں، انہوں نے ہمارا خیال کیا، تو یہ ہمارے پاس اسم ضمیر ہیں۔ اسم موصول کون سے ہوں گے؟ وہ اسم جس کے ساتھ جب تک کوئی جملہ استعمال نہ ہو وہ اپنا مطلب پورا نہ کریں تو اس میں موصول ہوں گے۔ جیسے کہ جو کچھ کرنا ہے کر لو، تو جو یہاں پہ کیا ہے؟ اس میں موصول ہے۔ جس نے محنت کی وہ کامیاب ہو گیا، جو چاہو سو کھاؤ، جس کو آنا تھا آ گئے، تو ان جملوں کے اندر اس میں موصول آپ کو بلو کلر کے اندر نظر آ رہے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد اس میں اشارہ ہے، جو کسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یا اشارے سے کوئی بات سمجھانے کے لیے ہم اسم استعمال کرتے ہیں، وہ اس میں اشارہ ہے۔ جیسے کہ وہ ایک کتاب ہے، یہ تمہارا قلم ہے، یہ تمہارے استاد ہیں، یہ کون ہے، تو ان کے لیے یہ جو آپ کو بلو کلر کے اندر نیلے کلر میں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے اس میں اشارہ ہیں۔ اس کے بعد اس میں علم، وہ اسم جو کسی خاص شخص یا جگہ کے نام کو ظاہر کرتا ہے اسے ہم اسم علم کہتے ہیں۔ مثلا علامہ اقبال، پشاور، فیصل مسجد، تو یہ اسم علم ہے، یہ نیچے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اسم علم کی اقسام،
اس میں علم کی 5 اقسام ہیں جن کے اندر خطاب، لقب، تخلص، کنیت اور عرف۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس خطاب ہے۔ خطاب آپ کو پتہ ہے ہمیشہ گورنمنٹ دیتی ہے، نہ تو وہ آپ کے گھر والے دے سکتے ہیں، نہ لوگ دے سکتے ہیں، نہ ہی عوام دے سکتی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ ہمیشہ گورنمنٹ دیتی ہے، تو حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ لیں قائد اعظم، شاعر مشرق، بابائے اردو مولوی عبداللہ کو کہتے ہیں۔ تو شاعر علامہ اقبال کو سر کا خطاب بھی دیا گیا تھا کنگ جارج کی جانب سے 1922 میں۔ تو یہ سارے خطاب ہیں۔ اس کے بعد لقب ہے۔ لقب جو ہے یہ لوگ دیتے ہیں آپ کی کسی خوبی کی وجہ سے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں صادق و امین، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لقب دیا گیا۔ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے۔ اسی طرح خطیب الانبیاء حضرت شعیب علیہ السلام کا ہے۔ ابو الانبیاء حضرت آدم علیہ السلام کا ہے۔ تو یہ سارے آپ دیکھ لیں۔ اسد اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تخلص جو یہ شاعر اپنے اصل نام کی جگہ پہ استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ حالی ہے، غالب، میر، درد۔ پھر اس کے بعد کنیت ہے، جس میں وہ نام جو ماں باپ، بیٹا یا بیٹی کی نسبت کسی کی پہچان بن جائے تو اسے ہم کنیت کہتے ہیں۔ جیسے کہ اسامہ بن زید، ام کلثوم، ام سفیان، ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کنیت ہے۔ تو اسی طرح عرف ہے، اصل نام کو بگاڑ کے پیار یا محبت کے اندر ہم اس کا نام بگاڑ کے اس کا نک نیم رکھ دیتے ہیں، تو وہ عرف ہوتا ہے۔ جیسے کہ عبد الرشید سے جو ہے وہ بن جاتا ہے شیدہ، اور ببلو سے بلال ہو تو اس کا نام ببلو رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عمران سے مانی، کامران ہو، اکرام ہو تو اس سے کامی، تو یہ عرف کے اندر آ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس میں نکرہ کی اقسام ہیں۔ اس میں استفہام، اس میں صفت، اس میں ذات، اس میں حاصل مصدر، اس میں حالیہ، اس میں فاعل اور اس میں مفعول۔ تو اس میں استفہام وہ اسم جو سوال کرنے یا کچھ پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ پیچھے بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ تمہارا کیا نام ہے، وہ کہاں جا رہی ہے، یہ کون لوگ ہیں، تو یہ اس میں استفہام ہے۔ صفت، صفت سے ظاہر صفت ہی ہوگی، اس کی کوئی خوبی ہوگی۔ وہ اسم جس سے کسی چیز کی اچھائی یا برائی ظاہر ہو اسے ہم اس میں صفت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ پھل میٹھا ہے، تمہارے کپڑے میلے ہیں، صدف نیک لڑکی ہے۔ تو ان جملوں میں میٹھا، میلے اور نیک اس میں صفت ہیں۔ اس میں موصوف جو ہے جس شخص یا چیز کی اچھائی یا برائی بیان کی گئی ہو وہ شخص یا چیز موصوف کہلاتی ہے۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں موصوف نے یہ کام کر دیا، تو موصوف سے مراد وہ کوئی آدمی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اوپر کے جملوں میں پھل، کپڑے اور صدف یہاں پہ موصوف ہیں۔ اس میں ذات، اب یہ اپنی ذات یا حقیقتاً دوسری چیز سے الگ سمجھی جانا، یعنی وہ اسم جس سے کسی چیز کی حقیقت دوسری چیزوں سے الگ سمجھی اور پہچانی جائے اسے ہم اس میں ذات کہتے ہیں۔ احسان نے چڑیا پکڑی، بچہ رو رہا ہے، یہ مکان خوبصورت ہے، شیر جنگل کا بادشاہ ہے۔ تو یہ ان میں جو بلو کلر میں آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ ساری اس میں ذات ہیں۔ پھر اس کے بعد اس میں ذات کی اقسام، اس میں ذات کی 5 اقسام ہیں۔ اس میں مصغر، اس میں مکبر، اس میں اعلیٰ، اس میں صوت اور اس میں ظرف۔ ان 5 میں سے بھی لازمی کوئی نہ کوئی کوسچن کیا جاتا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں، اس میں مصغر جو ہے وہ اسم جو کسی اسم کی چھٹائی کو ظاہر کرے اس میں مصغر کہلاتا ہے، یعنی چھوٹے پن کو۔ صندوق سے صندوقچہ، ڈھول سے ڈھولک اور بچہ سے بچونگڑا، تو یہ اس میں مصغر ہے۔ اس میں مکبر وہ اسم جو اسم کی بڑائی، یعنی مکبر غرور کے معنی میں بھی آتا ہے، جو کسی چیز کا بڑا پن ظاہر کرے۔ بات سے پتنگڑ، پگڑی سے پگڑا، راجہ سے مہاراجہ، راہ سے شاہراہ وغیرہ یہ مکبر میں آ جاتے ہیں۔ اس میں صوت وہ اسم جو جاندار یا بے جان کی آواز کو ظاہر کرے اسے ہم اس میں صوت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ چوں چوں، ٹپ ٹپ، میوں میاؤں میاؤں وغیرہ، کائیں کائیں، یہ سارے اس میں صوت ہیں۔ اس میں اعلیٰ نام سے ظاہر ہو رہا ہے جو کسی آلے کا نام ہو، جیسے کہ چاقو، چھری، تلوار، بندوق، ٹھیک ہے، یہ گھڑی وغیرہ، چمٹا، تو یہ اس میں اعلیٰ ہیں۔ اس میں ظرف، اس میں ظرف جو ہے وہ اسم جس میں جگہ یا وقت کے معنی پائے جائیں۔ تو اس میں ظرف کے آگے 2 اقسام بھی ہیں، اس کو مزید اس نے ڈیوائیڈ کر دیا ہے۔ جیسے کہ اس میں ظرف، یہ عمارت بہت خوبصورت ہے، ہم صبح سویرے اسکول جاتے ہیں۔ تو ان جملوں میں عمارت اور صبح جو ہے اس میں ظرف ہے۔ اس کی 2 اقسام ہیں، اس میں ظرف زمان اور ظرف مقام۔ ظرف زمان جو کسی زمانہ کو ظاہر کرے گا، مثلا صبح، شام، رات، دن، ٹھیک ہے، اور مکان جو کسی مقام کو ظاہر کرے، جیسے کہ باغ، اسکول، گھر، عمارت، لاہور وغیرہ، یہ مقام ہو جائے گا۔ اسم حاصل مصدر
کون سا ہے؟ ایسا اسم جو مصدر سے بنا ہو اور جس میں مصدر کے معنی پائے جائیں وہ اسم حاصل مصدر کہلائے گا۔ وہ اسم جو مصدر نہ ہو لیکن مصدر کے معنی دے تو اسے اسم حاصل مصدر کہتے ہیں۔ اسم حاصل مصدر کی مثالیں آپ دیکھ لیں، مثلا چہکنا سے چمک ملنا، چہکنا سے چہک اور ملنا سے ملاپ، اور پڑھنا سے پڑھائی، چمکنا سے چمک، گھبرانا سے گھبراہٹ، اور پکڑنا سے پکڑ، تو یہ اسم حاصل مصدر ہے۔ اسم حالیہ، اسم حالیہ اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی فاعل یا مفعول کی حالت کو ظاہر کرے۔ مثال کے طور پہ ہنستا ہوا، ہنستے ہنستے، روتا ہوا، روتے روتے، گاتا ہوا، ٹہلتا ہوا، تو یہ اسم حالیہ ہیں۔ اسم فاعل جو کسی کام کے کرنے والے کو ظاہر کرے اسم فاعل کہلاتا ہے۔ اسم فاعل کی مثالیں یہ آپ نیچے دیکھ لیں۔ پھر اس کے بعد اسم فاعل کی اقسام ہیں، اسم فاعل مرکب، اسم فاعل مفرد، اسم فاعل قیاسی، اسم فاعل سماعی۔ تو یہ بے شک آپ لوگ نہ کریں لیکن ان کو نظر مار لیں، لیکن ان سے ریلیٹڈ جو ہے وہ PPSC میں کوسچن نہیں پوچھا جاتا۔ تو آگے جو ہے وہ اسم مفعول ہے، ایسا اسم جو اس شخص یا چیز کو ظاہر کرے جس پر کوئی فعل یعنی کہ کام واقع ہوا ہو، اسے ہم اسم مفعول کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دیکھنا سے دیکھا ہوا، سونا سے سویا ہوا، رونا سے رویا ہوا، اور جاگنا سے جاگا ہوا، تو یہ اسم مفعول ہیں۔ اس کے بعد اس کی اقسام مفعول قیاسی اور مفعول سماعی، اس کو آپ تھوڑا بہت دیکھ لینا، لیکن یہ کوئی اتنے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے اسم مفعول کے جو۔ اس کے بعد جو اسم کی اقسام ہے بناوٹ کے لحاظ سے موسٹ امپورٹنٹ ہے اسم جامد، اسم مصدر اور اسم مشتق۔ اسم جامد کیا ہوتا ہے؟ ایسا اسم جو نہ تو خود کسی کلمہ سے بنا ہو اور نہ ہی اس سے کوئی دوسرا کلمہ بن سکے، اسے ہم اسم جامد کہتے ہیں۔ یہ کتاب میری ہے، وہ پہاڑ اونچا ہے، گائے گھاس کھاتی ہے، گلاس میز پر رکھ دو۔ ان جملوں میں یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے نیلے کلر میں، کتاب، پہاڑ، گائے، گلاس اور میز، یہ اسم جامد ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی اسم مصدر، ایسا اسم جو خود کسی کلمہ سے نہ بنا ہو لیکن اس سے اور کلمہ یا اور کلمے بنائے جا سکیں، اسے ہم مصدر کہتے ہیں۔ گانا میرا شوق ہے، ٹھیک ہے، تو ان کی مثالیں کیا ہیں جی؟ کھانا، پینا، سونا، جاگنا، لکھنا، یعنی ان سے آپ کوئی مزید آگے چیز بنا سکتے ہو لیکن یہ خود کسی کلمہ سے نہ بنا ہو، ٹھیک ہے۔ اس سے لکھنا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جھوٹ بولنا گناہ ہے، جھوٹ گناہ ہے تو کوئی جملہ نہیں ہے نا، لیکن جب یہ بولنا آپ اس کے اندر ڈال دیں گے تو یہ مصدر، اس میں مصدر آ جائے گا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ اسم مشتق، ایسا اسم جو مصدر سے بنا ہو اسے ہم اسم مشتق کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ لکھنا سے لکھنے والا یا لکھا ہوا، پڑھنا سے پڑھنے والا یا پڑھائی، سننا سے سننے والا یا سنا ہوا، تو یہ آ جائیں گے اسم مشتق میں۔ یہ نیچے بھی آپ اس کی مثالیں دیکھ سکتے ہیں، پڑھائی جاری ہے، ابیرہ آئی ہوئی ہے، ان جملوں میں گانے والا، پڑھائی اور آئی ہوئی اسم مشتق ہیں۔ اس کے بعد یہ فعل آ گیا ہے، وہ کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا زمانے کے لحاظ سے ظاہر ہو اسے ہم فعل کہتے ہیں۔ تو احسان کرکٹ کھیلتا ہے، ابیرہ خط لکھے گی، ٹھیک ہے، ان جملوں میں کھیلتا ہے، لکھے گی، پڑھا، تو یہ اس فعل میں آ جائیں گے۔ فاعل جو کام کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کام کرنے کے لیے استعمال یا جو کام کرتا ہے جس میں احسان، ابیرہ، تو یہ سارے اس میں آ جائیں گے۔ مفعول کیا ہوگا؟ جس کے اوپر کام واقع ہوگا، جیسا کہ سیب، خط، کرکٹ، تو اس میں مفعول آ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد زمانے کے لحاظ سے فعل کی 3 اقسام ہیں، فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل۔ ماضی میں وہ فعل ہے جو گزرے ہوئے زمانے کو کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر کرے گا تو وہ ماضی میں چلا جائے گا، اور اگر حال میں کوئی موجودہ ہم کام کر رہے ہیں، احسان سوتا ہے، وہ روتا ہے، وہ میرے پاس آیا، تو یہ فعل حال میں آ جائیں گے۔ تو اگر مستقبل میں چلے جائیں گے تو احسان سوتا نہیں ہے، وہ کام کرے گا، وہ میرے پاس آئے گا، ابیرہ آئے گی، ٹھیک ہے، تو یہ اس میں آ جائیں گے فعل مستقبل میں۔ فعل کی اقسام فعل لازم اور فعل متعدی۔ فعل لازم وہ فعل ہے جو صرف فاعل کو چاہے فعل لازم کہلائے گا۔ احسان آیا، سن ذرا، سن رس بیٹھا، تو یہ احسان، سن،
رز تو یہ ساری کس کی ہیں جی؟ فعل لازم کی ہیں۔ فعل متعدی وہ فعل ہے جو فاعل کے علاوہ مفعول کو بھی چاہے تو وہ فعل متعدی میں آ جائے گا۔ یہ نیچے آپ ان کی مثالیں دیکھ سکتے ہیں۔ تو بناوٹ کے لحاظ سے یہ کچھ ہیں: فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل، فعل مضارع، فعل امر، فعل نہیں۔ تو فعل مضارع وہ فعل ہیں جس میں حال اور مستقبل دونوں زمانے پائے جائیں۔ مثال کے طور پہ وہ جائے، وہ آئے، وہ دیکھے، تو اس میں دونوں ہیں، حال بھی ہے اور مستقبل بھی ہے۔ فعل امر وہ فعل ہے جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم پایا جائے، مثلا چل، آ، پڑھ، لکھ، سن، تو اس میں کام کرنے کا تو فعل امر آ جائے گا۔ فعل نہیں میں کچھ چیز منع کی گئی ہو، مثال کے طور پہ مت دیکھو، نہ کرو، نہ کر، نہ جا، تو یہ فعل نہیں میں ہے۔ پھر اس کے بعد فعل ماضی کی اقسام ہیں، تو یہ بھی ان میں سے بھی پوچھ لیا جاتا ہے: فعل ماضی مطلق، فعل ماضی قریب، فعل ماضی بعید، فعل ماضی استمراری، فعل ماضی شکیہ، ٹھیک ہے، فعل ماضی تمنائی یا شرطی۔ تو یہ آپ لازمی دیکھیں، ان میں سے کوئی نہ کوئی کویسچن آ جاتا ہے۔ فعل ماضی مطلق کون سے ہوتے ہیں؟ وہ ماضی مطلق فعل وہ ماضی مطلق ہے یا وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا زمانہ گزشتہ میں پایا جائے، نزدیک یا دور کا ذکر نہ ہو۔ مثال کے طور پہ وہ آیا، اب پتہ نہیں کب آیا تھا، احسان اللہ نے لکھا، پتہ نہیں کب لکھا تھا، تو یہ سارا فعل مطلق کی ایگزامپلز ہیں۔ فعل ماضی قریب، اب یہ قریب آ گیا، احسان اللہ آیا ہے، صدف نے خط لکھا ہے، تو یہ تھوڑا سا قریب ہے، ٹھیک ہے۔ فعل ماضی بعید وہ فعل ہے جس میں دور کا گزرا ہوا زمانہ پایا جائے، احسان اللہ آیا تھا، یہ کافی دور چلا گیا ہے، تو یہ ماضی مطلق سے بھی پیچھے کا زمانہ ہے۔ فعل ماضی استمراری تو جس میں جو ہے وہ کسی کام کے گزرے ہوئے زمانے میں جاری رہنا یا بار بار ہونا پایا جائے تو وہ فعل استمراری ہے۔ مثال کے طور پر وہ روتی تھی، احسان اللہ لکھا کرتا تھا، میں پڑھتا تھا، یہ فعل استمراری ہے۔ ماضی شکیہ تو اس کے اندر ہم شک کرتے ہیں کسی کے اوپر، اس جو فعل ہے جس میں وہ فعل جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کے متعلق شک پایا جائے تو اسے ہم فعل شکیہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ احسان اللہ آیا ہوگا، وہ پڑھ رہا ہوگا، احسان اللہ نے پڑھا ہوگا، تو یہ فعل ماضی شکیہ ہے۔ فعل ماضی تمنائی یا شرطی، اب اس میں آپ کوئی تمنا کرتے ہیں، آرزو کرتے ہیں یا پھر کوئی شرط کرتے ہیں کہ یہ اس طرح ہونا چاہیے۔ وہ فعل جس میں کام کا کرنا یا ہونا گزشتہ زمانوں میں شرط یا تمنا کے لحاظ سے پایا جائے۔ مثال کے طور پہ کاش، اب یہ آگے آپ کی تمنا ہے، آرزو ہے۔ احسان کامیاب ہوتا، اگر وہ محنت کرتی تو کامیاب ہو جاتی، تو یہ آپ دیکھ لیں فعل ماضی تمنائی ہے۔ فعل کی اقسام بالحاظ فاعل، فعل معروف اور فعل مجہول۔ فعل معروف وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم ہو، ٹھیک ہے، احسان اللہ نے خط لکھا، صدف نے اخبار، اور فعل مجہول ہے جس میں آپ کو فاعل کا پتہ نہ ہو، خط لکھا گیا، پتہ نہیں کس نے لکھا، اس میں آپ کے پاس فاعل ہی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد یہ مرکب ہیں، مرکب اور اس کی اقسام، اس میں سے بھی ایک کویسچن آ جاتا ہے، جب دو یا دو سے زیادہ کلمے آپس میں ملتے ہیں تو مرکب بن جاتا ہے۔ مثلا میری کتاب، دو لڑکیاں، تمہارا گھر، تو میری کتاب اس جملے میں دو کلمے استعمال ہوئے ہیں، ایک کلمہ میری اور دوسرا کلمہ کتاب ہے۔ مرکب کی اقسام مرکب ناقص اور مرکب تام۔ یہ جملہ مرکب ناقص کون سے ہوتے ہیں؟ مرکب جس کے پڑھنے سے، وہ مرکب جس کے پڑھنے سے پوری بات سمجھ میں نہ آئے تو وہ مرکب ناقص ہے۔ نام سے ظاہر ہو رہا ہے ناقص، کس میں کوئی سمجھ نہیں آئے گی۔ لائق لڑکی، اب پتہ نہیں کون سی لڑکی اور کیسے لائق ہے، پیارا وطن، گلابی پھول، کون سے پھول ہے اب یہ بھی نہیں پتہ، تو یہ مرکب ناقص کی آگے اقسام ہے۔ جس میں مرکب اضافی ہے، وہ مرکب جو مضاف، عالیہ، اضافت اور مضاف سے مل کر بنے تو مرکب اضافی کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر احمد کا بھائی، تو احمد مضاف عالیہ ہے، کا حرف اضافت بھائی مضاف ہے، تو نوید کا قلم، یہ بھی آپ دیکھ لیں۔ مرکب عطفی وہ مرکب جو معطوف، عالیہ اور حروف عطف سے مل کے بنے مرکب عطفی کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ شب روز، تو یہ مرکب عطفی کی اگزامپلز ہیں۔ مرکب توصیفی وہ مرکب جو صفت اور موصوف سے مل کے بنے مرکب توصیفی کہلاتے ہیں، یہ نیچے مثالیں دیکھ لیں۔ مرکب ظرفی وہ مرکب جو ظرف، مظروف اور حرف اضافت سے مل کے بنتے ہیں، وہ مرکب ظرفی کہلاتے ہیں۔ باغ کا پھول، تو اس میں باغ ظرف کا اور دوسرا جو حرف پھول مظروف ہیں۔ تو صبح کا وقت، صبح ظرف کا، حرف وقت مظروف۔ دریا کا پانی، تو یہ مرکب ظرفی ہے۔
مرکب امتراجی وہ مرکب جب دو یا دو سے زیادہ لفظ مل کر ایک اسم سے ہوں گے تو اسے ہم مرکب استمراجی کہتے ہیں۔ مرکب تام یا جملہ وہ مرکب جس کو پڑھنے سے بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے وہ مرکب تام ہوگا۔ وہ لائق لڑکی ہے، ٹھیک ہے، پاکستان ہمارا پیارا وطن ہے، مجھے پھول بہت پسند ہیں۔ نیچے یہ کچھ ٹرمز ہیں، ان سے ریلیٹڈ ضرور کوسچن آ جاتا ہے۔ حمد کیا ہوتی ہے؟ نظم جس میں اللہ کی تعریف کی جائے، نعت جس میں رسول کریم کی تعریف کی جائے، قصیدہ یا منقبت کسی بھی شخص کی توصیفی نظم، مثنوی چھوٹی بحر کی نظم جس کے ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں اور ہر شعر کا قافیہ الگ ہو، ٹھیک ہے۔ مرثیہ کیا ہوتی ہے؟ موت پہ اظہار رنج کی شاعری کی نظم۔ اس کے بعد غزل عورتوں کی شاعری کا عشق حسن و جمال، تو یہ غزل ہوگی۔ اس کے بعد نظم ایک ہی مضمون والی مربوط شاعری۔ اس کے بعد قطع کیا ہوگا؟ بغیر مطلع کے دو یا دو سے زیادہ اشعار جس میں ایک ہی مضمون کا تسلسل ہو۔ اس کے بعد رباعی چار مصروں کی نظم جس کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوں۔ مخمس وہ نظم جس کے 5 مصرے ہوں اور مسدس جس کے 6 ہوں۔ داستان کہانی کی قدیم قسم ہے یہ۔ ناول مسلسل طویل قصہ جس کا موضوع انسانی زندگی ہو اور کردار ہوں۔ اس کے بعد افسانہ مختصر کہانی۔ اس کے بعد ڈرامہ ہے کہانی جس کو سٹیج پہ کرداروں کی مدد سے پیش کیا جائے۔ انشائیہ ہلکا پھلکا مضمون جس میں زندگی کے کسی موضوع کو لکھا جائے۔ خاکہ نگاری جو آپ نے سنا ہے، کسی شخص کی مختصر مگر جامع تصویر کشی۔ مضمون کسی معین موضوع پہ خیالات اور محسوسات کو بیان کرنا۔ آپ بیتی، خود نوشت اور سواں عمری۔ سفر نامہ سفری واقعات و مشاہدات۔ مکتوب نگاری خط لکھنا۔ اور سواں عمری کیا جی؟ کسی عام یا خاص شخص کی حیات کا بیانیہ۔